बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। वाक़यात शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मबनी प्रोग्राम शहीद इब्न शहीद के साथ आपका मेज़बान परवेज़ दुरानी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामिन मोहतरम, तारीखी वाक़यात पर मबनी ये प्रोग्राम हॉट FM 89 लैया के लाइव स्टूडियो से आप तक पहुंच रहा है। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम FM 97 खानेवाल, FM 98 लोधरा बहावलपुर, FM 99 रहीम यार खान और FM 100 अहमदपुर शर्किया में भी सुना जा रहा है। अपना फीडबैक देने के लिए आप डायल कर सकते हैं हमारे फोन नंबर्स 0606-430-345, 0303-240089। आज का ये प्रोग्राम हॉट FM 89 लैया के फेसबुक पेज पर बराह रास्त आप समाअत फरमा सकते हैं और वहां पर भी अपने कमेंट्स हम तक भेज सकते हैं। सामिन मोहतरम, ये इस सिलसिले का आज 7वां प्रोग्राम है। कल के प्रोग्राम में आपने समाअत फरमाया कि करबला के मैदान में हक व बातिल का ये मार्का, ये जंग जारी है और एक एक करके जानिसाराने इमाम आली मकाम अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। लश्कर यजीद जल्द अज जल्द इस जंग को खत्म कर देना चाहता है, इसलिए वो लोग बढ़ बढ़कर शदीद हमले कर रहे थे। उनके लिए ये ख्याल परेशानी का बायस बना हुआ था कि हमारी तादाद इस कदर ज्यादा होने के बावजूद इन चंद लोगों पर फतह याब क्यों नहीं हो रही। अब उन्होंने फिर चारों सिमत से जबरदस्त हमला किया था। इमामी आली मकाम अलैहिस्सलाम के साथियों ने अब घोड़े छोड़ दिए और पैदल हो गए। इंतहाई जबरदस्त मार्का था। इमामी आली मकाम अलैहिस्सलाम के कई साथी इस हमले में काम आ चुके थे, ताहम यजीदियों का हमला पसपा कर दिया गया था। इस मार्का में जनाब हबीब बिन मज़ाहिर, उमर बिन खालिद, साद मौला व जब्बार बिन हारिस व मजमा बिन उबैद रदियल्लाहु ताला अन्हुम को जामे शहादत नोश करना पड़ा। अब जंग इंतहाई शदीद दौर में दाखिल हो चुकी है। इमामी आली मकाम अलैहिस्सलाम के बेशतर साथी जामे शहादत नोश कर चुके हैं, जिनमें पिसराने अकील और हजरत मुस्लिम रदियल्लाहु ताला अन्हु के दो साहबजादे शामिल हैं। दोपहर भी करीब आती जा रही है और जंग भी शदीद होती जा रही है। जंग पूरे जोर शोर से जारी है। दोनों जानिब से एक एक दो दो जवान मैदान में आते हैं और तलवार के जौहर दिखाते हैं, मगर शबी अलैहिस्सलाम के बहादुरों का रंग जवामर्दी ही कुछ और है। इनमें से जो भी जाता है, कई कई यजीदियों को वासिल जहन्नम करने के बाद उस वक्त शहीद होता है जब उसे फौज के कई दस्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं। बसूरत दीगर अकेले के सामने जो भी आता है जरूर कत्ल हो जाता है। यजीदी फौज के दाएं बाजू के सिपा सालार उमर बिन अलहाज ने यजीदियों को ज्यादा कत्ल होते देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अहमको, पहले ये तो अंदाजा कर लो कि तुम किन लोगों से लड़ रहे हो। ये इब्ने हैदर के साथी और जान पर खेले हुए लोग हैं। एक एक करके इनसे मुकाबला करते रहोगे तो सब के सब कत्ल हो जाओगे। एक के मुकाबले में एक मत जाओ और इकट्ठे होकर भरपूर हमला कर दो। ये मुट्ठी भर अफराद हैं तो तुम इनको पत्थरों से मार सकते हो। उमर बिन साद ने भी इसकी राय को पसंद किया।
اور مبارزت طلب کرنے سے فوج کو روک دیا اور اجتماعی حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ دشمن نے اگرچہ پوری قوت سے حملہ کیا تھا، مگر حسینی جوانوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ یزیدیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ حسین علیہ السلام کے گنتی کے چند سپاہی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح چٹان بن کر ان کے سامنے کھڑے تھے، اور بھرپور حملہ کر دینے کے باوجود لشکر یزید کو پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ دشمن کی فوج پیچھے ہٹی تو ان کے مقتولین کے ساتھ ایک حسین جوان اور نامور بہادر حضرت مسلم بن اوشجا بھی خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ شبیر علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ آپ نے پرحسرت نگاہوں سے دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھر کر فرمایا، میرے رفیق و ہمدم، اللہ تجھ پر انوار رحمت کی بارش کرے۔ اب دشمن کا بایاں بازو حرکت میں آیا۔ دشمنوں کا مقابلہ اب زہیر بن کین سے تھا۔ وہ اس سمت کے سپہ سالار تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوری جوان مردی سے یزیدیوں کے دباؤ کو روکا اور بڑھ بڑھ کر حملے شروع کر دیے۔ جناب زہیر بن کین اپنا گھوڑا صف سے آگے بڑھا لائے۔ دوسری طرف عمرو ابن سعد اپنے جوانوں کو اشتعال دلا رہا تھا۔ زہیر نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے سعید باپ کے شکی بیٹے، اب بھی باز آ جا اور امام مظلوم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا، زہیر تم ایک بہادر آدمی ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، اس لیے میرا کہنا مانو اور مجھے مشورہ دینے کی بجائے اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرو۔ تم نے کئی ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا ہے، اب چند لمحوں بعد تمہارا یہ گرم اور جوان جسم بھی ٹھنڈی لاش بن چکا ہوگا۔ میرا کہا مانو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ زہیر نے کہا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، حکومت کے لالچ نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔ ابھی آپ کی یہ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یزیدی لشکر کی طرف سے ایک تیر آیا اور آپ کے جسم کو چھوتا ہوا سن سے گزر گیا، اور پھر برابر تیر برسنے لگے۔ زہیر ڈھال سے تیروں کو روکتے ہوئے اور ان کی زد سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، اور قریب جا کر اس قدر زور سے حملہ کیا جیسے بھوکا باز شکار پر جھپٹتا ہے، اور پھر متعدد دشمنوں کو فنار کرنے کے بعد داخل بہشت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ و عبد الرحمن رضی اللہ عنہما بنو غفار کے دو جوان امام علی مقام علیہ السلام سے اجازت طلب کر کے میدان کارزار میں آ گئے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمنوں کو تلوار کی باڑ پر رکھ دیا۔ جس طرف جاتے صفیں درہم برہم ہو جاتی۔ دشمنوں کی طرف سے تیر آیا اور ایک کی پشت میں پیوست ہو گیا، دوسرے نے گھوڑا بڑھا کر تیر کا پھل کھینچ کر پھینک دیا، پھر جنگ میں مصروف ہو گئے۔ بڑی جوان مردی اور بہادری سے لڑتے راہی فردوس بری ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب سیف بن حارث اور مالک بن عبد رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بھائی ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے۔ یہ دونوں امام علی مقام علیہ السلام سے جنگ کی اجازت لے کر میدان کارزار میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے پہنچے اور نہایت شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے شمع شبستان مصطفیٰ پر نثار ہو گئے۔ بعد ازاں امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر حضرت حر نے عرض کی، یا امام، مجھے اجازت مرحمت فرمائی جائے تاکہ میں آپ کے فدایان میں اپنا نام لکھوا سکوں اور ان سعادتوں میں شرکت نصیب ہو جو ہمیں ملنے والی ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے حر کو سینے سے لگایا اور اذن جہاد دے دیا
حور نے شہزادہ رسول کی یہ شفقت و محبت دیکھی تو آنکھوں میں تشکر و امتنان کے آنسو آ گئے۔ امام کے قدموں کو بوسہ دیا، گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آ گئے۔ ابن سعد نے صفوان کو بھیجا کہ درینہ تعلقات کی بنا پر پہلے حر کو رام کرنے کی کوشش کرو، بصورت دیگر اس کی گردن اڑا دو۔ صفوان بن حنظلہ میدان میں آ گیا، یہ بھی مانا ہوا شہزور تھا۔ حضرت حر کے مقابلے میں پہنچ کر کہنے لگا، حر تم حسین کا ساتھ دے کر کیوں جان ضائع کر رہے ہو؟ تم ایک بہادر سپاہی ہو، جوان ہو، شہزور ہو، ذرا غور کرو تمہارے بعد تمہاری بیوی کا کیا حال ہوگا، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حسین کا خطبہ سن کر تم جذبات کی رو میں بہہ گئے ہو، جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرو، آنے والے حالات پر غور کرو۔ حکومت تمہاری بغاوت کا غصہ تمہاری بیوی بچوں پر اتارے گی۔ تم ایک اچھے ساتھی ہو، اس لیے یہ مشورہ دیا گیا ہے، میری بات مان لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، آؤ واپس چلیں۔ حسین کا ساتھ دینے میں سوائے موت کے رکھا ہی کیا ہے، جبکہ یزید کی طرف سے بھاری انعام حاصل کریں گے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صفوان تو سمجھدار آدمی ہے اور باوجود عقل مند ہونے کے تو نے نادانوں جیسی گفتگو کی ہے۔ تو مجھے یزید کا ساتھ دینے کی رغبت دلاتے ہو، حالانکہ وہ فاسق و فاجر اور ذلیل و ناپاک ہے، اور اس امام حسین کا ساتھ چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہو، حالانکہ وہ طیب و طاہر اور پاکیزہ ہیں، اور طیب و طاہر اور پاکیزہ والدین کے بیٹے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آیت تطہیر میں شامل فرمایا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنے باغ کی خوشبو فرمایا ہے؟ کیا تم حسین کے تقوی اور طہارت اور علم و فضل کی مثال پیش کر سکتے ہو؟ صفوان نے کہا کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں، مگر مال و دولت اور حکومت کے عہدے تو یزید ہی سے مل سکتے ہیں۔ حسین کا تقوی اور طہارت اور علم و فضل ہمارے کس کام آ سکتا ہے؟ حر نے فرمایا، صفوان تمہیں دولت کے حصول کے نشہ نے بدمست کر دیا ہے، تمہیں طلب زرو اور ہوس اور لالچ نے اندھا اور بہرا کر دیا ہے، تم عقل مند ہوتے ہوئے بھی بے وقوف اور جاہل ہو گئے ہو۔ حر کا کلمہ حق سنا تو صفوان غضبناک ہو گیا، آگ بگولا ہو کر نیزے کا وار کر دیا۔ حضرت حر نے بھی نیزہ تان لیا، پہلا وار اس کے نیزے پر کیا تو اس کا نیزہ ٹوٹ گیا، اور دوسرا وار سینے پر کیا تو نیزہ پشت کے پار تھا۔ حر نے اس کے سینے سے پوری قوت سے نیزہ کھینچا اور تیسرا وار کرنا چاہا، لیکن وہ بے روح ہو کر گھوڑے سے گرا اور واصل جہنم ہو گیا۔ یزیدی عہدوں اور جاہ و حشمت کا یہ بھوکھا یہ سب کچھ حاصل کرنے سے پہلے ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے دور سے یہ منظر دیکھا تو حر کو تحسین و آفرین کہا۔ عمر ابن سعد نے اپنے بہادر کو اوندھے منہ گرے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ صفوان کے تیسرے حقیقی بھائی یزیدی فوج میں شامل تھے، ایک کے مقابلہ میں ایک کا قانون توڑتے ہوئے تینوں ہی شور مچاتے اور واویلا کرتے ہوئے حضرت حر پر چڑھ دوڑے۔ خدا کے سپاہی اور شبیر کے غلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تینوں کی تلواروں کو بیک وقت ڈھال پر روکتے ہوئے ایک پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار سے دھڑ ادھر اور گردن ادھر جا پڑی، دوسرا وار دوسرے کے سر پر کیا، تلوار سر کی ہڈیوں کو کاٹتے ہوئے پشت تک پہنچ گئی۔ تیسرے نے دونوں کی موت دیکھی تو اسے بھی اجل سامنے آ گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ اٹھا۔ حر نے تلوار بائیں بازو اور نیزہ دائیں بازو میں لیا اور بھاگتے ہوئے کی پشت میں نیزہ پیوست کر دیا۔ ملائکہ نے کہا مرحبا، حوروں نے کہا واہ واہ۔ حر یزیدی فوج کے 4 سواروں کو موت کی نیند سلا کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس خدمت امام میں آ گئے۔ گھوڑے سے اتر کر شاہ کے قدموں کو بوسہ دیا اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، کیا آپ مجھ پر خوش ہو گئے؟ امام علی مقام نے فرمایا، حر ہم تجھ پر پوری طرح خوش ہیں، تجھے مبارک ہو،
تیری ماں نے تیرا نام حر یعنی آزاد رکھا تھا، اور ہم تجھے بشارت دیتے ہیں کہ تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہو گیا ہے۔ حر نے امام کے قدموں کو بوسہ دیا اور پھر میدان جنگ میں آ گئے۔ یزیدی فوج کے جوان ایک ایک کر کے سامنے آتے رہے اور واصل جہنم ہوتے رہے۔ عمرو ابن سعد نے یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا، بلند آواز سے پکار کر کہنے لگا، حر تو ایک ایک کر کے پوری فوج کو ختم کر دے گا، چند دستے اکٹھے ہو کر ٹوٹ پڑو اور گھیرے میں لے کر اس کے ٹکڑے اڑا دو۔ سپاہی یزید حسین علیہ السلام کے سپاہی پر حملہ کر دیتی ہے، اور پھر جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح بن جاتا ہے کہ جیسے شہد کے چھتے پر مکھیوں نے یلغار کر دی ہو۔ نیزوں پر نیزے برس رہے تھے، تلواروں کے وار ہو رہے تھے، یزیدیوں کے تیر اپنے ہی آدمیوں کو گھائل کر رہے تھے۔ ادھر حر کی تلوار کا یہ عالم ہے، ابر ڈھالوں پر اٹھا تیغ کی دو پیکر چمکی، ابر ڈھالوں کا اٹھا تیغ دو پیکر چمکی، برق چھپتی ہے وہ چمکتی ہے تو برابر چمکتی، سوئے پستی کبھی کوندی کبھی سر پر چمکی، کبھی انبوہ کے اندر کبھی باہر چمکی، جس طرف آئی وہ نانگن اسے ڈستے دیکھا، خون کا می صفے دشمن پر میں برستے دیکھا، دھار ایسی کہ رواں ہوتا ہو دھارا جیسے، گھاٹ وہ گھاٹ کے دریا کا کنارہ جیسے، چمک ایسی کہ حسینوں کا اشارہ جیسے، روشنی وہ کہ گرے ٹوٹ کے تارہ جیسے، کوندنا برق کا شمشیر کی زو میں دیکھا، کبھی ایسا دم خم مہ نو میں دیکھا۔ ادھر حر کی تلوار دشمنوں کا خون چاٹ رہی ہے، ادھر حر کا جسم تیروں اور تلواروں اور نیزوں کی انیوں سے چھلنی ہو چکا ہے، زخموں سے جسم چور چور ہے۔ اسی حالت میں امام علی مقام کی جانب آواز دی، ادرکنی یا ابن رسول اللہ، حسین میری مدد فرمائیے۔ جواب میں غیب سے ندائی، حر ادھر دیکھو، حور جنت پہ تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ کسی بدبخت کا نیزہ حر کے سینے پر پڑا، زخم گہرا تھا، جسم گرم تھا، گرنے لگے، زین کو تھام لیا، گھوڑے کی باگ کو کھینچا، امام کے قدموں میں آ گیا، شبیہ رسول کی طرف یاس بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، میرے آقا، آپ کے نانا کے مقدس قدموں میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام دے دیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے گھوڑے سے تھام کر اتارا اور فرمایا، حر اس بے کس پناہ کے حضور میں ہمارا سلام کہہ دینا، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ حر کے آخری لمحات ہیں، آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے حر کا سر اپنے زانوں پر رکھا، حر کو دونوں جہانوں کا آرام حاصل ہو گیا۔ حر نے حسرت بھری نگاہوں سے شہزادہ کونین کو دیکھا، امام علی مقام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حالت میں میری دیکھا گیا نہ یاس میں عالم نگاہ کا، یہ حر کی خوش نصیبی کی انتہا تھی۔ گوشہ رسول کی آغوش راحت میں لیٹا ہوا ہے، اور امام علی مقام علیہ السلام اس کے چہرے کا غبار صاف کر رہے ہیں۔ حر نے آنکھیں کھول کر عرض کی، یا امام، روح نکل جانے کے لیے بے قرار ہے، زخموں سے درد کے طوفان اٹھ رہے ہیں، لیکن میں نے سینے سے اٹھنے والی آہوں کو روک رکھا ہے تاکہ آپ کی آغوش راحت میں تھوڑا سا مزہ لے لوں۔ اس واسطے تھم تھم کے جاری ہے نفس میرا، آہوں سے کہیں ٹوٹ نہ جائے قفس میرا۔ پھر آخری بار حر نے درد میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ سے امام کی طرف دیکھ کر عرض کیا، یا ابن رسول، آپ مجھ پر راضی ہو گئے؟ امام علی مقام نے فرمایا، حر ہم تجھ پر راضی ہیں، خدا تجھ پر خوش ہو اور تجھے خوش رکھے۔ یہ آخری گفتگو تھی۔ حر نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر حر کی لاش کو ڈھانپ دیا۔ سامن اس خونی معرکہ سے پہلے شہید عبداللہ بن عمیر کی بیوی ام وہب بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی کوفہ سے آئے تھے۔
یہ پہلے بھی شوہر کی مدد کو لاٹھی لے کر بڑھی تھی، مگر امام علی مقام علیہ السلام کے روکنے پر رک گئی تھی۔ اب شوہر شہید ہوا تھا، اس کی لاش پر دوڑ پڑی۔ یہ لاش کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ شمر لعین نے اس کو بھی تلوار سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھی جناب حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس پروانہ حسین نے اپنے جسم کو امام علی مقام علیہ السلام کے ڈھال بنا رکھا تھا۔ دشمنوں کی توجہ کے مرکز خاص چونکہ نواسہ رسول تھے، اس لیے تلواروں کی زیادہ بارش ادھر ہی ہو رہی تھی۔ تیروں کی اس برسات میں پروانہ شبیر جناب حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپر بن کر آپ کے آگے کھڑے تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے کئی بار اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ آپ کے آگے کھڑا ہو جاتا۔ جناب حنفی کا پورا جسم تیروں میں پرویا جا چکا تھا۔ اس طرح تیر کھاتا ہوا پروانہ شبیر واصل فردوس بری ہو گیا۔ واصل فردوس بری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین، یزیدی لشکر کی طرف سے حل من مبازر کی صدائے پہم آ رہی ہے، یعنی ہے کوئی اور مقابلے میں۔ ادھر امام علی مقام علیہ السلام کے حضور میں 4 خوبرو نوجوان دست بستہ کھڑے ہو کر میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ چاروں حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، حضرت محمد اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم پسران علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ ان کی والدہ مکرمہ کا اسم گرامی ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور وہ ان کے ساتھ کربلا میں ہی موجود تھیں۔ شمر ان کے سگے بھائی کا لڑکا تھا۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ بہن کے بیٹے امام علی مقام علیہ السلام پر جان نثار کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اور بھائی کا بیٹا امام علی مقام کو شہید کر دینے کے لیے بے قرار ہے۔ یہ آپ پر قربان ہوتے ہیں اور وہ آپ کا سر اقدس کاٹتا ہے۔ یہ وہی چاروں شہزادے ہیں جن کی والدہ اور بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 6 افراد کے لیے شمر ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کر لایا تھا، اور انہوں نے وہ امان نامہ حقارت سے ٹھکرا دیا تھا اور کہا تھا کہ بے وقوف، ہمیں تو امان دیتا ہے اور ابن رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور اب یہ اس وقت کے منتظر ہیں کہ شہزادہ رسول پر جانے نثار کر کے اپنے والدین گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے دربار میں سرخروئی حاصل کریں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، اے شہزادگان حیدر، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تم سب ٹھیک ٹھیک حق اخوت ادا کر رہے ہو، تم سب میرے امتحان میں برابر کے شریک ہو۔ تمہاری مقدس قربانیاں لوح عالم پر نقش فی البحر بن کر دنیا والوں کو ہمیشہ درس اخوت دیتی رہیں گی۔ ہم سب بہت جلد ایک مقام پر جمع ہونے والے ہیں، مگر میرے لیے یہ امتحان کس قدر صبر آزما ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ امام علی مقام کی شفقت آمیز گفتگو سنی تو چاروں کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ انہوں نے انتہائی رقت سے دربار حسین میں عرض کیا، یا امام، یہ آپ کا کرم ہے جو ہم غلاموں پر اس قدر شفقت فرما رہے ہیں۔ ہمارے حق غلامی کو اخوت کا نام دینا آپ کی بندہ پروری ہے، ورنہ ہم تو اب بھی آپ کو امام اور خود کو غلام ہی سمجھتے ہیں۔ آپ ابن رسول ہیں،
शहजादा बतूल हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं और हमारे ताजदार हैं। हमारे लिए ये फख्र ही क्या कम है कि आपके अज़म पर फिदा होने के सिला में क़यामत के दिन आपके परचम का साया नसीब होगा। या इमाम, दुश्मन बार बार आवाज दे रहे हैं, हमें इजाजत मरहमत फरमाई जाए ताकि हम आप पर निसार होने में सबकत हासिल कर सके। आपने सबकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा और अलविदा कहकर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, या अल्लाह मेरे भाइयों की जानों का नजराना कबूल फरमा ले। शेर खुदा के शेर एक एक करके मैदान में जाते हैं और जोर युदुल्लाह ही से दुश्मनों की सफों को दरहम बरहम कर देते हैं। हैदर का एक एक शेर बब्बर यजीद की सैकड़ों लोमड़ियों पर भारी है। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा मैदान जंग में कुव्वत हैदरी के वो जोहर दिखाते हैं कि दुश्मनों को पसीना आ जाता है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु एक एक भाई का जंगी कारनामा मुशाहिदा करते जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहते जा रहे हैं। चारों भाई यके बाद दीगरे मुतअद्दिद दुश्मनों को कत्ल और जख्मी करने के बाद बारगाह हैदर करार में पहुंच जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पुरखों पड़े थे दश्ते मुसीबत में इस तरह, सहने चमन में फूल बिखरते हैं जिस तरह। उन चारों के बाद बिरादरान मुस्लिम जनाब अब्दुल्ला बिन अकील, अब्दुर्रहमान और जाफिर बिन अकील रजी अल्लाह अन्हुम एक एक करके यूं दादे शजात देते हैं कि यजीद के लश्करी शाखे बैत की तरह कांपने लग जाते हैं। तलवारें चल रही हैं, तीरों की बारिश हो रही है, नेज़े तने हुए हैं, जमीन शोलाबार होती जा रही है, सूरज मुश्तइल होता जा रहा है। तलवारों की झनकार में शबीर अलैहिस्सलाम का एक एक मुजाहिद हक जिहाद अदा करते हुए इम्तिहान शबीर में शरीक होता जा रहा है। जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं और शबीर के सिपाही एक एक करके अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के साथ ही एक एक करके जाम शहादत नोश करते जा रहे हैं। मैदान कारदार में शोहदाए कराम के लाशों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। फातिमा का लाल अपने इम्तिहान का एक एक पर्चा निहायत कामयाबी और कामरानी के साथ हल करके मुमतहिन हकीकी के दरबार में पेश करता जा रहा है। आपने कई बार मैदान कारदार में जाने का इरादा फरमाया, मगर आपका कोई ना कोई फिदाई बढ़कर हक जानिसारी अदा कर देता। अब आपने फिर मैदान में जाने का इरादा फरमाया तो एक नौखेज फूल आपके सामने आ गया। 15 साल के खूबरू हाशमी शहजादे को देखकर यूं मालूम होता था जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। ये चांद का टुकड़ा कासिम इब्ने हसन इब्ने अली है, जो अम्मे मोहतरम पर अपने चचा पर फिदा होने के लिए इजाजत तलब करता है। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कासिम, मैं तुम्हें कत्ल होने की इजाजत नहीं दे सकता। मुझे अब किसी नए इम्तिहान में ना डालो और वापस खैमे में चले जाओ। तुमसे पहले जालिमों के हाथों भैया हसन की 2 खूबसूरत तस्वीरों के टुकड़े करवा चुका हूं। अब ये मेरे बस में नहीं है कि मैं तुझे मौत के मुंह में भेजकर अपने भाई की औलाद नरीना को खत्म कर दूं। मेरे लाल, तुम्ही से तो मेरे भाई की नस्ल शुरू होना है। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने चचा जहान की ये फैसला कुन गुफ्तगू सुनी और तड़प कर रह गए और अर्ज किया, अम्मे मोहतरम, काश मेरे वालिद इस वक्त मौजूद होते तो मुझे इस महरूमी का मुंह ना देखना पड़ता। चचा जान, मैं छोटा ही था कि दागे यतीमी लग गया और आपकी पनाह में आने के बाद मुझे भी कमी महसूस नहीं हुई। मुझे कभी महसूस नहीं हो सका कि मैं यतीम हूं। मैंने हमेशा यही महसूस किया कि मेरा बाप जिंदा है।
مگر آج آپ نے مجھے میرے ابا جان کی یاد دلا ہی دی ہے. میں نے آج پہلی بار محسوس کیا ہے کہ میں یتیم ہوں. کاش آپ نے مجھے اپنا بیٹا سمجھا ہوتا. چچا جان، میری جان اونو محمد سے زیادہ قیمتی نہیں. اگر آپ انہیں اپنے آپ پر فدا ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں تو مجھ حرمہ نصیب کو بھی محروم نہ کیا جائے. امام علی مقام علیہ السلام نے بھتیجے کا جذبہ اثار اور درد میں ڈوبا ہوا کلام سنا تو آپ مضطرب ہو گئے اور فرمایا، میرے لال، تمہاری گفتگو نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں بھیا حسن کو کیا جواب دوں گا کہ اس کی آخری نشانی بھی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا لی. تمہاری والدہ تمہارے فراق میں کیا کرے گی؟ تمہاری پھوپھی کا کیا حال ہوگا؟ قاسم نے عرض کی، چچا جان، اگر خدا نہ خواستہ مجھے آپ پر نثار ہونے کا موقع نہ مل سکا تو میں ابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ رہا والدہ کا پریشان ہونا تو میں ان سے اجازت لے کر آیا ہوں اور پھوپھی جان سے بھی مل کر آیا ہوں. ان دونوں ہی نے تو میری کمر میں میرے ابا جان کا پٹکا باندھا ہے. امی جان نے میری تلوار میری گردن میں خود حمائل کی تھی اور پھوپھی جان نے فرمایا تھا کہ قاسم، اب تم بھی مجھے بھائی جان کے سامنے سرخرو کر دو. امام علی مقام علیہ السلام نے چند لمحے خاموشی فرمائی اور پھر اجازت عطا فرما دی. ادھر قوم اشقیا حال من مبازر کے نعرے لگا رہی تھی، ہے کوئی مقابلے میں. جب جناب قاسم میدان کارزار میں تشریف لائے تو آفتاب نصف النہار پر آ چکا تھا. علی کے شیر کا حلق پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے. بار بار لبوں پر زبان پھیرتے ہیں مگر لا حاصل. زبان لبوں سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے اور لب زبان سے زیادہ خشک. باوجود اس شدت کی پیاس کے علی کے لال کا لال میدان کارزار میں اس طرح چمک رہا تھا جیسے آفتاب زمین سے طلوع ہو رہا ہو. چہرہ تھا ایسے خون کی حدت میں شعلہ دوش، سورج کا جیسے پھول ایک تشتے سحر میں ہو. عمر بن سعد کی طرف سے ایک جوان مقابلہ کے لیے نکلا تو اس نے روک دیا اور سپاہ شام کے اعلی افسر کو حکم دیا، ارزق، اس جوان کا مقابلہ تم کرو گے. ارزق نے سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غصے پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا، ابن سعد، اگرچہ تم میرے سپہ سالار کی حیثیت سے ہو مگر تمہیں میرے مقام اور مرتبہ کو نہیں بھولنا چاہیے. کیا تم میری حیثیت سے واقف نہیں ہو؟ ابن سعد نے کہا، کیوں نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم سپاہ شام کے اعلی افسر ہو. اس کے علاوہ فن سپاہ گری میں پوری مہارت رکھتے ہو اور اس فوجی تجربہ کے ساتھ ساتھ بہادری میں بھی اپنی مثال آپ ہو. اپنی اس قوت، فن اور تجربہ کے صلہ کی صورت میں یزید سے ہزاروں روپے تنخواہ بھی وصول کرتے ہو. ارزق بولا، حیران ہوں کہ میرے متعلق اس قدر وسیع معلومات کے باوجود مجھے ایک بچے کے مقابلہ میں بھیجنے کا مذاق کرتے ہو. ابن سعد بولا، ارزق، تم نے غلط سمجھا ہے. میں نے مذاق نہیں کیا بلکہ اپنے تجربہ کی بنا پر تمہارا انتخاب کیا ہے. یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ قاسم ہے، حسن کا بیٹا اور علی کا پوتا. اس کے مقابلہ کے لیے کسی تجھ جیسے شہزور کی ہی ضرورت ہے. تم اس سے پہلے کئی ہاشمیوں کے زور ید اللہ ہی اور قوت خیبر شکن کا مشاہدہ کر چکے ہو. ارزق بولا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات درست ہی ہو مگر اس بچہ کے مقابلہ میں جانا میری توہین ہے. شام سے آئے ہوئے لشکر میں میرے 4 بہادر اور نوجوان بیٹے ہیں. میں ان میں سے کسی ایک کو مقابلہ کے لیے بھیج دیتا ہوں. پھر اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو جانے کا اشارہ کیا اور یہ اس کا چھوٹا بیٹا کسی ہاتھی سے کم نہیں تھا. بڑا لہیم، شہیم اور گرانڈیل گھوڑا اس کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا. امام علی مقام علیہ السلام نے
قاسم کے مقابلہ میں ایک عفریت کو دیکھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس نے آتے ہی اس انداز سے تلوار کا وار کیا جیسے کسی درخت کی پتلی سی شاخ کو کاٹ کر زمین پر پھینک دینا چاہتا ہو۔ جناب قاسم نے اس کے وار کو ڈھال پر روکا مگر ڈھال بیکار ہو گئی۔ امام علی مقام زیادہ دور نہیں تھے، آپ سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک ڈھال دے کر محمد بن انس کو فرمایا کہ قاسم کو پہنچا دو۔ ادھر ایک دوسرے پر چند ایک وار ہو چکے تھے۔ ارزق کے بیٹے کو محسوس ہو چکا تھا کہ اس کا اس نوجوان کے متعلق اندازہ غلط تھا۔ ڈھال مل گئی تو امام قاسم نے خود کو اچھی طرح سنبھال لیا۔ ارزق کے بیٹے نے نیزہ چلایا، آپ نے گھوڑے کو پیچھے کر لیا اور پھر گھوڑے کو تازیانہ لگا کر اتنی تیزی سے دشمن پر نیزے کا وار کر دیا کہ اسے بچاؤ کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ قاسم کا نیزہ ارزق کے بیٹے کی زرہ کی کڑیوں کو توڑ کر اس کے سینے میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ آپ نے پوری قوت سے نیزہ کھینچا تو وہ مٹی کے تودے کی طرح زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اس کے نیزے اور تلوار پر قبضہ کر لیا اور گھوڑے کو موڑ کر امام عالی مقام کے حضور میں آ گئے۔ آپ نے پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، میرے بھائی کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میرے چاند قاسم، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ جناب قاسم نے عرض کیا، چچا جان، کاش اس وقت پانی کے چند گھونٹ مل جاتے تو پھر میں آپ کو اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا۔ امام علی مقام نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا، میرے لال، پانی تو اب تمہارے دادا جان اور تمہارے ابا جان چشمہ کوثر سے ہی پلائیں گے۔ جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ کہا اور دوبارہ میدان میں تشریف لے گئے۔ ادھر عمرو بن سعد نے ارزق کو اس کے بیٹے کی موت کا منظر دکھاتے ہوئے طنز کیا، کاش تم کسی بچہ سے جنگ کرنے کو اپنی توہین نہ سمجھتے۔ ارزق کو تو بیٹے کی موت نے پہلے ہی آتش فشاں بنا رکھا تھا۔ اس کا دوسرا بیٹا میدان میں پہنچ گیا۔ یہ پہلے سے بڑا تھا، اس لیے قد و قامت میں بھی اس سے بڑا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی جناب قاسم کی شان میں بکواس شروع کر دی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ ارزق کا بیٹا ہذیانی انداز میں بکے جا رہا تھا، تم نے میرے شیر جیسے بہادر بھائی کو قتل کیا ہے، میں تیری ایک ایک بوٹی کے 100 ٹکڑے کر کے تمہارا قیمہ بنا دوں گا۔ جناب قاسم نے بڑے پروقار انداز میں صرف اتنا فرمایا، تم چیختے کیوں ہو؟ انشاءاللہ تم بھی جلدی اپنے بھائی سے ملاقات کر لو گے۔ وہ جلا ہوا تو تھا ہی اور بھی مشتعل ہو گیا، منہ سے جھاگ اڑ رہی تھی، اندھا دھند وار پر وار کر رہا تھا۔ جناب قاسم اس کے ہر وار کو بیکار کرتے جا رہے تھے۔ جب اس کے کئی وار ضائع ہو گئے تو پھر اس نے زور سے ایسا وار کیا، جناب قاسم نے روک تو لیا مگر شانے پر ہلکا سا زخم آ گیا۔ پھر کیا تھا، حیدر کے شیر کا شیر بپھر گیا اور گھوڑے کو چکر دے کر دشمن کے گھوڑے کی گردن کے نیچے نیزہ گھونپ دیا۔ گھوڑا تڑپا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ ارزق کا بیٹا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ جناب قاسم نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے شانے پر پوری قوت سے تلوار کا وار کر دیا۔ زخم لگتے ہی اس کے منہ سے ایک کریہ چیخ نکلی اور وہ پوری قوت سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے جسم سے گردن کا بوجھ اتار ڈالا۔ مانے دے دیو گر کدے دشمن بلند تھا، بجلی سی بس چلی کے جدا بند تھا۔ عمرو بن سعد نے ارزق کو اس بار طنز نہیں کیا، پھر ارزق کو بیٹوں کی موت نے وحشی بنا دیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا اور میدان میں پہنچ جانے کے لیے بے قرار تھا کہ اس کا تیسرا بیٹا جو پہلے دونوں سے ڈیل ڈول میں زیادہ تھا، جناب قاسم کے سامنے پہنچ چکا تھا اور پھر چند لمحوں کے بعد وہ بھی واصل جہنم ہو چکا تھا۔ پھر ارزق سے پہلے اس کا چوتھا بیٹا بھی پہنچ گیا اور اس کا حشر بھی پہلے تینوں سے مختلف نہ تھا۔ جناب قاسم کی تلوار کا یہ حال تھا کہ ہر ایک شقی کے سر پر صفائی سے چل گئی،
आई इधर से सन से उधर निकल गई, नारी पुकारते थे कि हम सब कल से गई, नारी पुकारते थे कि हम सब से कल गई, कश्ते अमान व अमन शरीरों की जल गई, किस किस मजे से खून अदुए चाटती रही, हर उज़्व मिसले हरफे गलत काटती रही। अब अर्जुक का पैमाना सब्र लबरेज हो चुका था। गम और गुस्सा के मिले जुले जज्बात ने उसे पागल बना दिया। उसने पूरी कुव्वत से घोड़े को चाबक रसीद किया और चश्मे ज़दन में शहजादा हसन के सामने आ गया। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने दूर से उसके तेवर देखे तो बारगाह एज़ी में अर्ज किया, या अल्लाह, कासिम की इस दरिंदे से हिफाजत फरमा। उधर उसने आते ही जनाब कासिम अलैहिस्सलाम को ललकारा, लड़के तैयार हो जा, मलकुल मौत तेरे सर पर आन पहुंचा है। आप खानदानी वकार के साथ उसकी तरफ देखते जा रहे थे। वो बड़े जोर शोर से रिज्स पढ़ता जा रहा था। मैं दमिश्क का पहलवान हूँ, शाम व इराक के बड़े बड़े बहादुर मेरा नाम सुनकर कांप जाते हैं। मेरी तलवार उठती है तो फिर दुश्मन का खून चाट कर ही दम लेती है। मेरा नाम अर्जक है। तुमने मेरे 4 बहादुर और शहजोर बेटों के कातिल हो। अब मेरी तलवार उनका खून बहा मांगती है। तुम्हें कत्ल करने के बाद अहले बैत के एक एक फर्द को मौत की नींद सुलाकर भी इसका गुस्सा फरो नहीं होगा। मैं जंगी चालों का माहिर, सबसे ज्यादा माहिर हूं मैं। बड़े बड़े सिपा सालार मेरे मशवरों पर अमल करके दुश्मन पर फतह याब होते हैं। उसकी खराफात अभी यहां तक ही पहुंची थी कि हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया, गलत कहते हो, तुम्हें ना तो जंगी चालों की कुछ वाकफियत है और ना ही तुम जंग करना जानते हो। अपने घोड़े की तरफ देखो, इसका जीन बंद खुला हुआ है और तुम्हें मालूम तक नहीं। एक लम्हा बाद तुम जीन सुमैत जमीन पर होगे। अर्जक की नजर एक लम्हा के लिए जीन कस की तरफ गई और उसी लम्हे वो वाकई जमीन पर आ रहा। हुसैनी शेर की तलवार अपना काम कर चुकी थी। अर्जक जमीन पर तड़प रहा था और चीख रहा था कि लड़काए, तूने मुझे धोखे से कत्ल किया है। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने एक बार उसकी तरफ देखकर फरमाया, इसलिए कि तुम जंगी चालों के बहुत माहिर हो। चंद ही लम्हों में अर्जक को खाको खून में तड़पते देखा तो उम्र साद को बड़ा ताज्जुब हुआ और अब एक के मुकाबले में एक को भेजने का ख्याल तर्क करके कई दस्तों को हरकत में लाना पड़ा। इन हालात में क्या हो सकता था? हाशमी शहजादे की तलवार अपने जोहर दिखा रही थी और दुश्मन काट काट कर फेंकती जा रही थी, लेकिन कब तक एक का सैकड़ों से मुकाबला था। आपके जिस्म नाज़रीन पर 27 जख्म आ चुके थे और फिर एक कारी जख्म भी लग गया। आप घोड़े की जीन से गिर पड़े। आप जमीन पर तड़प रहे थे और एड़ियां रगड़ते हुए फरियाद कर रहे थे, या इब्ने रसूल अल्लाह अदरिकनी, या अम्मा अदरिकनी। अपना काम करके सिपाही यजीद का बादल छट चुका था। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम भी करीब पहुंच गए। भतीजे की पुर अलम निदा सुनी तो तड़प कर रह गए। फरमाया, बेटा मेरा तो इम्तिहान है, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं। फिर अम्मे मोहतरम के हाथों में शहजादा हसन अलैहिस्सलाम ने दम तोड़ दिया। आपने लाश को कंधे पर उठाया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए वापस तशरीफ ले आए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम परचम इस्लाम उठाए हुए अहले बैत अतहार के खैमों का पहरा दे रहे हैं। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम उनसे जरा दूर बचे कुचे साथियों को तरतीब दे रहे हैं। पर्दा नशीनों ने हजरत अब्बास को पैगाम दिया कि इमाम अली मकाम को बुला दे। हजरत अब्बास ने खिदमत अम्माम में अर्ज कर दिया, आप खैमे में तशरीफ लाए तो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज किया, खुदा आपको इस शदीद इम्तिहान में कामयाब फरमाए। बहन बेबस है, काश औरतों को इज़्ने जिहाद होता तो मैं अपने भाई पर निसार हो सकती। फातिमा की बेटी हूं,
दूसरी औरतों की तरह बाहर नहीं निकल सकती। गरीबुल वतन हूं, परदेश में अपने भाई का सदका भी नहीं उतार सकती। आप सखी मां के बेटे हैं, इस मुश्किल वक्त में भी आपसे कुछ मांगने आई हूं, मेरी इल्तिजा कबूल फरमाएं। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने बहन की दर्द में डूबी हुई गुफ्तगू सुनी तो बेकरार हो गए। फरमाया, प्यारी बहन हुक्म फरमाए। बेशक हुसैन गरीबुद्दयार और खुद मुश्किलों में गिरफ्तार है, मगर अपनी हमशीर के हुक्म को नहीं टाल सकता। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सुनी तो हल्की सी ताजगी चेहरे पर आ गई। आपने वहीं से आवाज दी, बेटे आ जाओ। आपकी आवाज सुनकर दो छोटे से बच्चे अपने कद से भी बड़ी तलवारें ज़ेबे तना किए हुए हाजिर हो गए। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने बच्चों को तलवारें लिए देखा तो फरमाया, ज़ैनब ये क्या है? तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि बस भाई, यही इल्तजा थी कि आप मेरी छोटी सी नजर कबूल फरमा लें। मुझ गरीबुल वतन के पास इस वक्त भाई का सदका देने के लिए कुछ नहीं है, बस यही दो बच्चे हैं, सो भाई का सदका उतार रही हूं, कुछ तो रद्दे बला हो ही जाएगा। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए और रोकर फरमाया, ज़ैनब हुसैन के दिल को और जख्मी ना करो। आप तो मेरे साथ हर दुख दर्द में पहले ही शरीक हो। अगर ज्यादा ही ख्याल है तो मैं इन्हें कबूल करके तुम्हें वापस कर देता हूं। अभी तो इन गुंचों को फूल बनना है। दुखी हुसैन की दुआ है कि ये बढ़े, फूले और जवान हो। मेरे चचा जाफर त्यार की नस्ल बढ़े और नस्ल ज़ैनब में इजाफा हो। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने रोते हुए भाई के गले में बाहें डाल दी और फिर दामन हुसैन को पकड़कर अर्ज करती हैं कि भैया मुझे मायूस ना करो, मेरी ये नजर कबूल फरमा लो। मैं आपको अपनी फातिमा माँ की पर्दादारी का वास्ता देती हूँ, बाप अली की सखावत का वास्ता देती हूँ, नाना जान की नौरानी दस्तार का वास्ता देती हूँ। मेरा यह नाचीज सा और छोटा सा नजराना कबूल फरमा लो। भैया हुसैन, अगर आपने इन बच्चों को इज़्न शहादत ना दिया तो ये नाना अली और नानी फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे? जुलजनाहीन जाफर तैयार दादा के हुजूर में किस तरह जाएंगे और अपनी मां के नाना जान सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में किस तरह पेश होंगे? प्यारे भैया, मैं आपको उस खुदा का वास्ता देती हूं जिसके हुक्म पर आप ये मुसीबतें उठा रहे हैं, मेरी ये कुर्बानी कबूल कर ले। बहनों का तो भाइयों पर बहुत हक होता है और आप तो सखी माँ और सखी बाप के बेटे हैं, फिर मुझे मारूम क्यों करते हैं? इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने बच्चों की तरफ देखा। बच्चे दौड़कर बस कदमों में गिर पड़े। मामू जान, ठीक कहती हैं अम्मी, हम अली के नवासे और जाफर तैयार के पोते हैं। हम मैदान में जाकर अभी आपके सारे दुश्मनों को कत्ल कर देंगे और आप बिल्कुल फिक्र ना करें मामू जान, आप अम्मी जान की बात जरूर मान ले। मामू जान देखे हमारी तलवारें कितनी तेज हैं, हमने इन्हें रेत से रगड़ रगड़ कर खूब चमकाया है। आप हमें मैदान में जाने दे, फिर देखें क्या होता है। नवासा रसूल ने बच्चों की मुजाहिदाना गुफ्तगू सुनी तो बहुत मुतासिर हुए। बच्चों ने मां की याद कराई हुई गुफ्तगू दोहरा दी थी और मामू जान को मना लेने में कामयाब हो गए। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम बच्चों को इजाजत देकर वापस तशरीफ लाए। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बच्चों को खूब आरास्ता पैरास्ता किया, पानी के बगैर खुश्क जुल्फों में कंघी की, सुरमा लगाया, छोटे छोटे दो पट्टे बांधे। अली की बेटी ने अपने हाथ में तलवार लहरा कर दिखाई कि इस तरह जाती ही दुश्मनों पर जोर से चला देना
اور پھر سینوں سے لگا گیا تو جذبات برانگیختہ ہو گئے. دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ جیسے ابھی باہر آ جائے گا. جلدی سے دونوں کو علیحدہ کر دیا اور کہا کہ میرے شیر جلدی کرو، کہیں تمہارے ماموں پھر نہ روک دے. بچے چلنے لگے تو پھر واپس بلا لیا، دونوں کو آغوش میں بھینچ لیا. جلدی جلدی ان کی پیشانیوں کو چوما اور خیمے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی. آپ جگر کے ٹکڑوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور فرما رہی تھی کہ میرے بیٹوں مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں درندوں میں بھیج رہی ہوں. ماں کے دل کے ٹکڑوں، ماں مجبور ہے، خدا حافظ میرے جگر پھارو، خدا حافظ. بچے تلواریں لہراتے ہوئے میدان میں گئے تو شمر نے آواز دی، حسین اب جوان ختم ہو گئے ہیں جو بچوں کو بھیج رہے ہو. امام علی مقام خاموش رہے. بڑے لڑکے حضرت عون نے فرمایا، بے وقوف ہم بچے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے تو پھر پتہ چلے گا. چھوٹے بچے محمد نے کہا کہ اگر اتنا بہادر ہے تو ہمارے سامنے آ، ہم چیر کے رکھ دیں گے. شمر نے کہا، میں جانتا ہوں تم زینب کے بیٹے ہو، مگر زیادہ بہادر نہ بنو، یہ علی کا گھر نہیں، میدان جنگ ہے. پھر چند سپاہی ان کی طرف بڑھنے لگے. بغیرت حاکم کے بغیرت سپاہی بچوں کو دیکھ کر ویسے ہی شرم آ جانا چاہیے تھی، مگر ان میں تو غیرت اور شرم کا نام بھی نہیں تھا. وہ وحشت و بربریت اور درندگی کے پتلے تھے. ظالم سے ظالم دشمن بھی بچوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے واپس چلے جاؤ، مگر شمر نے تو ان سے کہا تھا کہ اپنے ماموں اور امی کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلے آؤ. بچوں نے کہا، تو مجنوں ہے، پاگل ہے، احمق ہے، ہم کیوں ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائیں، تو کہاں کا ہمدرد ہے. بہرحال بچوں نے کیا جنگ لڑنی تھی، حق جہاد پورا کر دیا، اپنے فرض کی تکمیل کر دی، اپنی ماں کا حکم مان لیا. پالنے والی نے جانیں مانگی تھی، انہوں نے بڑے ادب سے ہنسی خوشی پیش کر دی. فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہی ایسی ہے، علی کے خون کا اثر ہی ایسا ہے، دونوں راہ خدا میں شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شمر نے حسین سے کہا، اپنے بھانجوں کے لاشیں بھی اٹھا لے. امام علی مقام علیہ السلام آگے بڑھے، بہن کے جگر کے کٹے ہوئے ٹکڑے دونوں شانوں پر اٹھائے، بہن کے سامنے جا کر لٹا دیے. دل پر اس قدر رقت طاری تھی کہ بہن کو تسلی کے الفاظ بھی نہ کہے جا سکے. فوراً ہی باہر خیمے سے تشریف لے گئے. لاشے بہن دے دل بندھا دے، خیمہ وچ پچا کے روندے مڑ کے شبیر پچھانو بہن نو اے فرما کے، سانب امانت اپنی بہنا لال گئے آ تیرے، کیویں دلاساں دیواں تینو وس نہیں ہن میرے. کنگی وا جناں دی بہنا تو سن وال سنوارے، خون دے بدلاں وچ او ڈبے سانب لے نوری تارے. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بیٹیوں کی شہادت کا منظر پردے کی اوٹ میں دیکھ لیا تھا. آپ پیکر صبر و رضا بن کر سب کچھ دیکھتی رہی. بیٹوں کو بھیجا بھی پوری رضا اور رغبت سے تھا. بچوں کی شہادت آپ کی خواہش سے ہوئی تھی، مگر جب لاشیں خیمہ میں آئیں تو مامتا جاگ اٹھی. ماں ہی ہوتی ہے، ماں نبی کی ہو یا ولی کی، غازی کی ہو یا شہید کی، ماں کی مامتا اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب اون و محمد کو میدان میں بھیجا تھا تو اس وقت دختر علی کا روپ تھا، اور جب بچے شہید ہو کر خیمے میں آئے تو آپ صرف اون و محمد کی ماں تھی. ایسی ماں جس کی پردیس میں عمر کی کمائی لٹ جائے، جس کی آرزوؤں کا باغ اجڑ جائے، جس کی امیدوں کا خون ہو جائے، جس کی ہری بھری گود خالی ہو جائے، جس کی امنگوں کا جنازہ نکل جائے، جس کے گھر کی بہار چلی جائے،
جس کا گھر اجڑ جائے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دونوں لاشوں کے درمیان لیٹ گئی، خاک و خون میں ڈوبی ہوئی بچوں کی لاشوں کو دونوں باہوں پہ لیا اور بے ہوش ہو گئی۔ پاک دامن کو پاک دامنہ ہے، پاک دامنوں سے ہوا دے کر ہوش میں لائی۔ آپ نے آنکھیں کھول دی، آپ پھر دختر علی کے روپ میں آ گئی اور فرمایا کہ ان کو ان کے ماموں جان کے پاس بھیج دو، وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کر دے۔ دین حق کے خاطر میری پیاری خواہر، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب۔ حق پر چلے گا کند میرے خنجر، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب۔ آنو محمد ہے جو تیرے دل پر، جانے لیلا نوجوان اکبر، برچیوں کے ان پہ جب بلند ہو سر، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب۔ مجھ کو یاد کر کے جب سکینہ روئے، اور چچا کے غم میں جان اپنی کھوئے، کان اس کے زخمی کر دے جب ستم گر، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب۔ جب بغیر میرے سوئے گی سکینہ، مجھ کو یاد کر کے روئے گی سکینہ، تم اسے سلانا لوریاں سنانا، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب۔ تم ہو بنت حیدر اور بنت زہرا، اے میری بہن یہ آخری ہے خواہش، منہ سے کبھی اپنے بد دعا نہ کرنا، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب۔ آنو محمد ہے جو تیرے دل پر، جانے لیلا نوجوان اکبر، برچیوں کے ان پہ جب بلند ہو سر، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب۔ مجھ کو یاد کر کے جب سکینہ روئے، اور چچا کے غم میں جان اپنی کھوئے، کان اس کے زخمی کر دے جب ستم گر، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب۔ جب بغیر میرے سوئے گی سکینہ، مجھ کو یاد کر کے روئے گی سکینہ، تم اسے سلانا
کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب. تم ہو بنت حیدر اور بنت زہرا، اے میری بہن یہ آخری ہے خواہش، منہ سے کبھی اپنے بددعا نہ کرنا. صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب. در بدر پھروگی، بیریدہ بھی ہوگی، تم کو لے کے آدھا شام کوفہ جائے. ہر ستم کی منزل کرنا تم گوارا. صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب. میری بی بی زینب، میری بی بی زینب، میری بی بی زینب، میری بی بی زینب. صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب. کربلا کے میدان میں ریت آگ کے انگاروں میں تبدیل ہو چکی ہے. سورج آگ برسا رہا ہے. زمین آگ اگل رہی ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ یزیدی فوج کے ظلم و تشدد کو دیکھ کر سورج کو بھی جلا لا گیا ہے. وہ اپنی پوری حدت اور تمازت کرۂ ارض پر پھینک کر آج ہی زمین کو جلا دینا چاہتا ہے. لیکن جہاں ایک طرف یزیدی فوج پر آگ برس رہی ہے، 3 دن کے پیاسے بھی اس کی زد میں ہیں. یوں معلوم ہوتا ہے کہ نواسۂ رسول کو اسی حالت میں امتحان دینا ہے. میدان کربلا عرصہ محشر کا سما پیش کرتا ہے. آفتاب آگ برسا رہا ہے. زمین تپ کر تانبے کی طرح ہو چکی ہے، اور کربلا کی ریت کا یہ عالم ہے کہ اس پر دانے بھون لیے جائے. اے نواسہ رسول، تیری امتحان کی بلندیوں کو کون چھو سکتا ہے؟ کون ہے جو تیری طرح ان مصائب و مشکلات کو برداشت کرتا ہوا شکر خدا بندی کرے؟ کون ہے جو ہر صدمہ کو الحمدللہ کہہ کر سینے سے لگائے؟ اے امام عالی مقام، یہ تیرا ہی حوصلہ ہے، یہ تیرا ہی جگر ہے کہ پیکر تسلیم و رضا بن کر ہر بلا اور مصیبت کو خوش آمدید کہہ رہا ہے. آج تیرے امتحان کا تصور کرتے ہوئے دل ڈوب جاتے ہیں. یا امام سلام ہو آپ پر، سلام ہو اے امام تیرے صبر و تحمل کو، سلام ہو تیری جرأت و جوان مردی کو، سلام ہو تیرے حوصلہ و بردباری کو، سلام ہو تیری غیرت ایمانی کو، اور سلام ہو تیرے عزم و استقلال کو. اندازہ کریں اس امام برحق پر آنے والی مصیبتوں کے طوفان کا کہ جس کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا، اب اسے میدان میں پکارا جا رہا ہو. ایک شیر ببر کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں خون خار کتے اپنے پنجے تیز کر رہے ہیں. فضائے شہادت کے ایک شہباز کا لاشا نوچنے کے لیے یزیدی فوجیں چیلوں اور گدھوں کی طرح پر تول رہی ہیں. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے چاند کے گرد جن ستاروں کا ہجوم تھا، وہ ایک ایک کر کے شہادت کے افق میں ڈوب رہے ہیں. خیموں کے باہر ناموس محمد کا محافظ عباس علمدار ہاتھ میں تلوار لیے حق و صداقت کا پرچم لہرا رہا ہے، اور خیموں کے اندر ناموس رسول کا محافظ شبیہ رسول
علی اکبر تلوار لیے کھڑا ہے اور اپنی والدہ کے حضور میں عرض کر رہا ہے، امی جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت عطا کرے، میں ابا حضور سے بھی اجازت حاصل کر لوں گا۔ حضرت ام لالا نے فرمایا کہ تم نواسہ رسول کو یہی بلاؤ۔ امام علی مقام نے پیغام سن کر دل پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا الہی خیر ہو۔ علی اکبر آپ سے پہلے پہنچ چکے تھے، آپ آئے تو حضرت رباب اور جناب ام لیلا نے عرض کیا، سرتاج علی اکبر دیر سے ضد کر رہے ہیں کہ انہیں میدان میں جانے کی اجازت عطا کی جائے۔ اب آپ کے فیصلہ پر بات طے ہوئی ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، ہماری اجازت کا تو سوال بعد میں پیدا ہوگا، علی اکبر اپنی پھوپھی سے تو اجازت حاصل کر لیں، انہوں نے اسے پالا ہے، ان کا حق ان پر ہم سے زیادہ ہے، ان سے اجازت حاصل کر کے پھر ہم سے پوچھنا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ تو قریب بیٹھی ہوئی یہ گفتگو سن ہی رہی تھی۔ اپنا نام آیا تو علی کی بیٹی پکار اٹھی، علی اکبر میں تجھے اجازت نہیں دوں گی، میں نے تجھے اس دن کے لیے نہیں پالا تھا کہ تیری لاج سے چمٹ چمٹ کر روؤں۔ علی اکبر تیرا صدقہ تو میں دے چکی ہوں، میں نے تجھے بچانے کے لیے تو و محمد کو بھیجا تھا۔ علی اکبر علی کی بیٹی تجھ پر فدا تو ہو سکتی ہے لیکن تجھے میدان میں ہرگز نہ جانے دے گی۔ میں جانتی ہوں جب تیری لاش کو میرا ماں جایا اٹھائے گا تو اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ بیٹا اب مجھے اس امتحان میں مت ڈالو۔ آپ کی گفتگو سنی یہیں تک پہنچی تھی کہ دل ڈوب گیا اور آپ بے ہوش ہو گئی۔ علی اکبر کی والدہ نے کہا، بیٹا پھوپھی کے منہ پر منہ رکھ دو، تمہاری زلفوں کی خوشبو سے انہیں ہوش آ جائے گا۔ علی اکبر نے فرمان مادر سنا تو بجائے منہ پر منہ رکھنے کے قدموں پر منہ رکھ دیا اور اپنے رخساروں سے پھوپھی کے پاؤں ملنا شروع کر دیے۔ رخسارے علی اکبر میں کوہر بائی اثرات تھے یا مسیحانہ اعجاز تھا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فوراً آنکھیں کھول دی، بھتیجے کو پاؤں پر رخسار ملتے دیکھا تو بےتاب ہو گئی، رو کر فرمایا، میری جان پھوپھی تجھ پر نثار، تیری خدمت کے قربان، تیری اطاعت پر فدا، اور پھر اٹھ کر گلے لگا لیا۔ پھوپھی ہوش میں آئی تو ہاتھ جوڑ کر علی اکبر نے استدعا کی، پھوپھی جان خدا کے لیے مجھے اجازت عطا فرمائیں، مجھے آپ خود اجازت دیں اور ابا جان سے بھی اجازت لے کر دے۔ بھتیجے کو ہاتھ جوڑتے دیکھا تو آنکھیں بھر آئی۔ حضرت علی اکبر کے اجازت مانگنے کا انداز ہی ایسا تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جواب نہ دے سکی، ایک لمحہ کے لیے کچھ سوچا اور پھر فرمایا، جا میرے چاند، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ اور پھر امام حسین سے کہا کہ بھائی جان میں نے علی اکبر کو اجازت دے دی ہے، آپ اسے سینے سے لگا کر آخری بار پیار کر لیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے بیٹے کو سینے سے لگا کر فرمایا، بیٹا بڑا سخت امتحان ہے، تیری جوانی ایسی نہیں کہ جسے تلواروں کے سپرد کر دیا جائے۔ میرے لال تو شبیہ رسول ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، میرے چاند، مگر مجبوری ہے کہ میں تجھے قصابوں میں بھیج رہا ہوں، میرے امتحان کی مجبوری ہے، ورنہ تمہیں کبھی خاک و خون میں تڑپنے کی اجازت نہ دیتا۔ سبحان اللہ، اس زمین پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ باپ بیٹے کی رضامندی حاصل کر رہا تھا۔ جناب خلیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم فرمایا کہ پیارے خلیل، ہماری رضا کے لیے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے تو بیٹے کو حکم فرمایا کہ مجھے اس قسم کا حکم خداوندی ملا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ فرمایا، بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بس تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ پیغمبر کا بیٹا تھا، خود بھی پیغمبر تھا،
نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے۔ جبین اقدس میں خون محمدی جلوہ ریز تھا۔ عرض کی ابا جان حکم خداوندی کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اور پھر جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو بیٹے نے مشورہ دیا، ابا جان مجھے اوندھے منہ لٹا دیں تاکہ آپ کو میری صورت دیکھ کر رحم نہ آئے، اور پھر کروٹ کے بل لٹا کر خود بھی جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے اسی جذبہ کے تحت آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور پھر چھری چل گئی اور حق ادا ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا میٹھا ذبح ہو گیا۔ حکم خداوندی ہوا، خلیل تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور ہم نے اسماعیل کا عظیم فدیہ دے دیا۔ اور پھر جب دونوں نے حکم تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو کروٹ پر لٹا دیا، اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، اور وہ وقت ہی عجیب تھا۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ تھا بھی کھلا ہوا امتحان، اور ہم نے ایک بڑا ذبیح اس کے بدلہ میں دے دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات رہنے دی۔ بلا شبہ منا کا یہ امتحان بھی عظیم تھا، اور امتحان دینے والی شخصیتیں بھی عظیم تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ رسم پیچھے آنے والوں میں رہنے دی، اور لوگ ہر سال اس رسم کو زندہ بھی کرتے ہیں، مگر جس طرح جناب شبیر نے اس رسم کو منایا ہے یہ انہی کا حق تھا۔ نور محمدی منتقل ہو چکا تھا، یہی نور باپ کی پیشانی میں تھا، تو اس نے بغیر سوچے سمجھے نار نمرود میں چھلانگ لگا دی۔ پھر بیٹے کی پیشانی میں آیا تو بیٹے نے گردن چھری کے نیچے رکھ دی، اور باپ کو آنکھوں پر پٹی باندھنی پڑی۔ اب وہی نور اولاد فاطمہ میں منتقل ہو چکا ہے۔ اب باپ میں بھی وہی استقامت ہے، اور بیٹے میں بھی وہی استقامت ہے۔ وہاں باپ نے پوچھا تھا، بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ اور یہاں بیٹا سوال کرتا ہے، ابا جان مجھے قربان ہونے کی اجازت دی جائے۔ وہاں باپ نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، اور یہاں باپ کو سارا منظر آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ وہاں باپ کے ہاتھوں میں چھری تھی، اور یہاں بیٹا قصابوں میں جا رہا ہے۔ وہاں جن فرائض کی ابتدا ہوئی تھی، یہاں ان فرائض کی انتہا ہو رہی ہے۔ ابراہیم کی قربانی کو اولاد ابراہیم پایہ تکمیل تک پہنچا رہی ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہ قربانی تھی پہلی امتحان گاہ محبت میں، رہے دو محترم ثابت قدم راہ محبت میں۔ تھی اب تک سرخی افسانہ خلت یہ قربانی، مگر دنیا نے دیکھا کربلا میں منظر ثانی۔ جہاں میں مدتوں کے بعد پھر ایک انقلاب آیا، الٹ کر پھر وہی دور خلیلی بے حجاب آیا۔ ہوا نسل خلیل اللہ میں ابن علی پیدا، ہوئی گلزار ابراہیم میں تازہ کلی پیدا۔ رضائے حق وہاں موقوف تھی بیٹے کی مرضی پر، وہاں تھی سب مہر لخت دل والد کی عرضی پر۔ یہاں بیٹا مگر ہے باپ سے اس بات کا خواہاں، پدر کر دے خدا کی راہ میں بیٹے کو خود قرباں۔ ادھر خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیٹے کو قربان ہونے کے لیے رضامند دیکھا تو آپ انہیں شہر سے دور الگ ایک ایسی جگہ پر لے گئے جہاں اس منظر کو ان کی ماں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، مگر جب علی اکبر تیار ہوتے ہیں تو ان کی ماں خود ہتھیار پہناتی ہے۔ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرنے والی پھوپھی جان خود تیار کرتی ہیں، اور علی اکبر کے والد گرامی ان کے جسم پر اپنے ہاتھوں سے ہتھیار سجاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو تکمیل ذبح عظیم اسی کو تو کہتے ہیں۔ وہاں رسی سے باندھے ہاتھ پاؤں صبر فرما کر، لٹایا خاک پر بیٹے کو بستی سے الگ جا کر۔ یہاں اللہ اکبر اندرون خانہ اطہر، بنائے جا رہے ہیں خیر سے دولہا علی اکبر۔
शहादत का पिसर को बाप खुद से जोड़ा पहनाता है, लिबासे जंग से जिस्म मुनव्वर को सजाता है। अबाए सरवरे आलम थी डाली जिस्म अतहर पर, शाही खैबर के पटके से कमर बांधी गई कस कस कर, सरे अनवर पे रखा खुद अपनी जिरा पहनाई, बड़ी कुछ और भी हम शक्ल पैगंबर की रानाई। सजाए दस्तो बाजू नेजाओ शमशीर व खंजर से, दुआ मांगी उठाकर दस्ते रहमत रब अकबर से। खुदा बंदा जहां मकबूल हो मेरा ये नजराना, इलाही तोहफा दरवेश है कबूल फरमाना। और फिर अली अकबर को मुखातिब करके आपने फरमाया, मेरे लाल मैं तेरे लिए इस्तकामत की दुआ करता हूँ और तू मेरे लिए इस्तकामत की दुआ कर। मैं तेरी शहादत का सारा मंजर आंखों से देखूंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, अपनी जान देने से भी ज्यादा सख्त इम्तिहान। खुदावंद करीम दोनों को इस इम्तिहान में कामयाब करे। मेरे जान हम दोनों ही इम्तिहान दे रहे हैं, तू कुर्बान होकर इम्तिहान देगा और मैं तुझे कुर्बान होते हुए देखने का इम्तिहान दूंगा। तेरा कुर्बान होना भी बहुत बड़ा इम्तिहान है और तुझे कुर्बान होते देखना भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। खुदा हाफिज, अल्लाह ताला तेरी कुर्बानी को कबूल फरमाए। मेरे चांद थोड़ी देर बाद हम भी आ रहे हैं और फिर हम सब की हौज़े कौसर पर मुलाकात होगी। दुआ देकर कहा नूरे नजर जाओ खुदा हाफिज, रहे हक में अदू से जंग फरमाओ खुदा हाफिज। अली अकबर ने बाप के हाथों को बोसा दिया, माँ को सलाम किया, फूफी के कदमों को चूमा और दीगर अहले बैत को अलविदाई सलाम कहते हुए खैमा से बाहर आ गए। कदम बाहर हुआ खैमे से जब नूरे मुजस्सम का, हिजाबे मशरक के अनवार से मोहरे मुबी चमका। अली के लाल का लाल, खुदा के शेर का शेर, हम शक्ल पैगंबर। शहजादा अली अकबर जब नारा तकबीर बुलंद करते हुए मैदान कारजार में गया तो उमर साद ने अपने सवारों को हमला करने से रोक दिया, अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और जनाब अली अकबर के करीब आ गया और फिर शहजादा हुसैन को इस तरह मुखातिब करता है, अली अकबर, मुझे तेरी जवानी पर तरस आ गया है और तेरी शक्ल भी रसूल अल्लाह से मिलती है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी उठती हुई जवानी पर रहम करो और मेरा एक मशवरा मान लो, बहुत नफा में रहोगे। अली अकबर ने फरमाया कि तुम क्या कहना चाहते हो? उमर ने कहा, कहना यह चाहता हूं कि तुम अपने बाप का साथ छोड़कर मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें मुकम्मल अमान देता हूं, मैं इब्ने ज़ियाद वगैरह से हर कीमत पर तुम्हें बचा लूंगा। तुम अहले बैत के चश्मो चराग हो, इसलिए जल्द ही लोगों की निगाहों में अच्छा मकाम हासिल कर लोगे। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा माल और दौलत भी दूंगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कत्ल किए जाओ। शहजादा अली अकबर ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, तू शैतान है, शैतान तुझ में शैतानी रूह दाखिल हो गई है। तू मुझे उसी तरह धोखा देना चाहता है जिस तरह इब्लीस ने हजरत ज़बीउल्लाह को पट्टी पढ़ाना चाही थी। मरदूद मुझे इब्ने रसूल का साथ छोड़ने को कहता है, बदतनीयत जाने रसूल को कत्ल करना चाहता है और तस्वीर रसूल को बचाना चाहता है। शहीद बाप के शकीउल कल्ब बेटे, मैं तेरी तरह नहीं हूं कि अपने बाप का दामन छोड़ दूं। तेरा बाप जाने रसूल की ढाल बना हुआ था और तू जाने रसूल पर तीर बरसा रहा है। बदफितरत जालिम, तेरा यह ख्याल है कि तुम नवासे रसूल को शहीद करके हुकूमतों के मालिक बन जाओगे। तुम्हारा यह ख्याल भी लग़्व है कि तुम हमें शहीद करके फतह याब हो जाओगे। याद रखो, फतह हक की होती है और हक हमारे साथ है। हम कत्ल होकर भी इंशाअल्लाह फातिह कहलाएंगे और तुम हमें शहीद करके भी अपने दामन में शिकस्त की स्याही लेकर जाओगे। उमर ने कहा, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने एक अच्छा मशवरा तुम्हें दिया था
قبول کرنا یا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے۔ دیکھو تمہیں پیاس نے کس قدر نڈھال کر رکھا ہے، ہمارے ساتھ مل جاؤ گے تو ٹھنڈے پانی کے مشکیزے تمہارے سامنے ہوں گے۔ علی اکبر نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اب کوئی مشورہ نہ دینا، اور سن لے خواہش پہ ہمیں ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا، پیاسے ہیں مگر چشمہ کوثر پہ کھڑے ہیں۔ پھر بلند آواز سے فرمایا انا علی بن حسین بن علی، میں علی اکبر حسین بن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم قربت رسول کے زیادہ مستحق ہیں، خدا کی قسم نامعلوم کا بیٹا ہم پر حکومت نہیں کر سکتے گا۔ اور پھر عمروں سے کہا کہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، ہاں اگر مقابلہ کی ہمت ہے تو آگے بڑھاؤ تاکہ تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ حق کس طرف ہے۔ عمر سعد نے مجاہدانہ للکار سنی تو کانپ کر رہ گیا، پھر اپنی فوج کو اشارہ کر دیا کہ آگے بڑھ کر حملہ کر دو۔ یزیدیوں نے پوری قوت سے حملہ کیا تھا، مگر سامنے تو عزم و یقین کی چٹان تھی، طاقت و جرت کا پہاڑ تھا، غیرت و ایمان کی سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی۔ حملہ آوروں کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ مقابلہ کس سے ہے، علی اکبر کی تلوار تھی یا قہر خداوندی۔ تلوار کشتوں کے پشتے لگا رہی تھی، جدھر پڑتی خون کی برسات ہو جاتی، بجلی سے وہ شمشیر چمکتی جدھر آئی، ہر غول میں بوچھاڑ سروں کی نظر آئی، ٹپکا جو لہو منہ سے شرارے نکل آئے، دریا سے گوہر ابر سے تارے نکل آئے، سر پہ کبھی چمکی تو جگر تک اتر آئی، سینے کو کیا چاک تو زیر کمر آئی، بجلی نے پناہ مانگی یہ کام وہ کر آئی، خود روحوں کو سکتا تھا کب آئی کدھر آئی، راہوار کو کاٹا نہ رکی خانہ زیں پر، گویا گری چرخ سے ایک برق زمیں پر، غل تھا تیر پھینک دو بھالوں کو ہٹاؤ، نزدیک سے چار آئینہ والوں کو ہٹاؤ، تا دور زرا پوش رسالوں کو ہٹاؤ، ہے سر پہ بلا آہنی ڈھالوں کو ہٹاؤ، میدان میں تلوار بنی پھرتی ہے بجلی، سنتے ہیں کہ لوہے پہ بہت گرتی ہے بجلی۔ جہاد اکبر ہو رہا ہے، تیغ اکبر چل رہی ہے، رکب اکبر دیکھ رہا ہے، فرشتے داد دے رہے ہیں، حوریں واہ واہ کہہ رہی ہیں، سورج حیدر کرار علیہ السلام کے پوتے کا جلال سمیٹ کر اور گرم ہوتا جا رہا ہے۔ آثار قہر حضرت باری تھے دشت میں، دوزخ میں دوزخی تھے ناری تھے دشت میں، جو نامور بڑے تھے جگر ان کے پھٹ گئے، باغیں جو ڈر کے کھینچ لی گھوڑے الٹ گئے، شہداء کا خون چاٹ چاٹ کر دھوپ کا رنگ آگ کے شعلوں کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ جناب علی اکبر کی ضربیں برابر دشمنوں پر پڑ رہی ہیں، یزیدی فوج قمر بنی ہاشم کے آگے اس طرح دوڑ رہی ہے جیسے چاند کے آگے آئے ہوئے بادل تیر کر ہوا کے زور سے اڑتے پھرتے ہیں۔ علی کا شیر جب یا علی کا نعرہ لگاتا ہے تو دشمنوں کو تھر تھری آ جاتی ہے۔ گھوڑے زخمی ہو رہے ہیں، سوار گر رہے ہیں۔ حیدر کرار کا شیر 3 دن کا پیاسا ہے، پسینے میں شرابور ہے، مگر قوت پروردگار کا وہ مظاہرہ کرتا ہے کہ حیدر کرار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ دشمنوں کے سر بھی کٹ کٹ کر گر رہے ہیں اور ان کے ہتھیار بھی ٹوٹ کر گر رہے ہیں، ریت کے بگولے اڑ رہے ہیں، ہوا آتی ہے تو آگ کی طرح گرم، اور کربلا کی دوپہر الامان الحفیظ، یوں کربلا کی دھوپ تھی گرد و غبار میں، ہو جس طرح کفن کی سفیدی مزار میں، اکبر کا جسم پیاس کی حدت سے گرم ہے، جنگل تمام دل کی حرارت سے گرم ہے، دامن پھٹے پڑے تھے نشانوں کے جا بچا، ٹکڑے چمک رہے تھے سنانوں کے جا بچا۔ بے پناہ زور کا حملہ تھا، دشمنوں کو ہوش نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ شبیر کے چاند نے شام کے بادلوں کا سینہ چیرتے ہوئے گھوڑے کی انان موڑ لی
اور چشم زدن میں امام عالی مقام کے حضور میں پہنچ گئے. ابن حیدر کے دربار میں ہدیہ سلام پیش کیا اور عرض کیا ابا جان حضور کاش 2 گھنٹ پانی مل جاتا تو میں ان درندوں کو ختم کر کے دم لیتا. شبیر نے سرد آہ بھر کر فرمایا بیٹا پانی تو اب حوض کوثر پر ہی ملے گا. علی اکبر نے سر نیاز جھکا لیا اور واپس مڑ گئے. دل میں کسی کی یاد نے انگڑائی لی تو رخ انور مدینہ منورہ کی طرف کر لیا اور کہا پیاری بہن مجھے معاف کر دینا، میں تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکا. سغرا مجھے معلوم ہے کہ اب تو میرا انتظار کر رہی ہے. پیاری ہمشیر میں جانتا ہوں تو علی اصغر سے ملنے کے لیے کس قدر بے چین ہے، مگر قدرت کو یہی منظور تھا میں تیری جدائی کے غم کا داغ سینے میں لے کر دنیا سے جاؤں. پیاری بہن اگر تو میرے لیے بے قرار ہے تو میرا سینہ بھی تیرے غم سے فگار ہے. پھر بھی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دینا سغرا بہن، مجھے معاف کر دینا. اور پھر آپ میدان کارزار میں اسی طرح سیف حیدری کے زور دکھانے لگے جس طرح پہلا حملہ حیدری کیا تھا. ہم شکل پیغمبر حملے بھی کر رہا تھا اور حملے روک بھی رہا تھا. آپ پر تلواریں برس رہی تھی، تیر بھی برس رہے تھے، برچیاں بھی چل رہی تھی اور نیزے بھی چل رہے تھے جس میں اقدس پر کئی زخم آ چکے تھے. وہ گل غزار فاطمہ خاروں میں گر گیا، طلحہ علی کا لال ہزاروں میں گر گیا. سغرا کو ہوا کے ہاتھوں پیغام بھیجنے والا علی اکبر زخموں سے چور چور ہو چکا ہے. موت حیات ابدی کا پیغام لے کر آگے پہ بڑھتی جاتی ہے. حیات ظاہری کا دائرہ تنگ سے تنگ تر ہوتا جاتا ہے. موت بڑھتی آ رہی ہے، حیات سمٹتی جا رہی ہے. اکبر جا رہے ہیں، سغرا انتظار کر رہی ہے. ادھر اکبر تے چل گئیاں ظلم دیاں شمشیراں، ادھر بین اڈیکاں کر دیے خط نہیں گلیا ویراں. نازک جسم جوان اکبر دا وینیاں خونی تیراں، چیریاں خون تیغاں صائم نبی دیاں تصویراں. حیدر کا شہر زخموں کے باوجود اسی دم خم سے تلوار چلا رہا ہے. مرہ بن منقذ عبدی بلون نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ شبیہ رسول لڑکھڑا کر گھوڑے سے نیچے گر گئے. حوروں نے کہا کہ حیدر کے آفتاب کا رشک خبر گرا. فرشتے پکار اٹھے کہ زہرا کا نور عین نور نظر گرا. ہم شکل پیغمبر کے چمکتے ہوئے منور سینے پر زخم اس طرح معلوم ہو رہے تھے کہ جیسے ساحل سلسبیل پر سرخ جوڑے پہن کر حوریں بیٹھی ہو، جیسے سنگے مرمر پر یاقوت و مرجان کی بیناکاری کر دی گئی ہو، جیسے سورج کے چہرے پر افشاں مل دی گئی ہو، جیسے لوح محفوظ پر زعفران سے قرآن کی آیات لکھ دی گئی ہو، جیسے چاند پر گلاب کھل اٹھا ہو، جیسے آئینے پر پھول بکھیر دیے گئے ہو. زخم اس شکل سے آتے تھے نظر سینے میں جس طرح پھول بچھا دیتے ہیں آئینے میں. اور پھر عمرو بن سعد اور شمر کی مکروہ آوازیں فضا میں ابری. حسین جوان بیٹے کی لاش اٹھا لو، ابھی یزید کی اطاعت نہ کرنے کا مزہ اور بھی چکھنا پڑے گا. امام علی مقام علیہ السلام آگے بڑھائے. بڑا سخت امتحان تھا، بڑا مشکل وقت تھا، انتہائی آزمائش و ابتلا کی گھڑیاں تھی. ابھی آپ نے قدم اٹھایا ہی تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہا خیمہ سے چیختی ہوئی باہر نکل آئی. آپ کی فریاد پر کربلا کا ذرہ ذرہ فریاد کرنے لگا.
آپ نے آگے بڑھ کر بہن کا ہاتھ پکڑ لیا. پیاری بہن صبر کرو اور واپس خیمہ میں تشریف لے جاؤ. تم علی کی دختر ہو، علی کے حوصلے سے کام لو. تم فاطمہ کی بیٹی ہو، فاطمہ کا صبر دکھاؤ. جاؤ میری ہمشیر حسین کو نئے امتحان میں نہ ڈالو. میری تو پہلے ہی کمر ٹوٹ چکی ہے. جناب زینب روتی پڑتی واپس چلی گئی. امام حسین علیہ السلام جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچتے ہیں. صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے مگر یہ ہم شکل پیغمبر کی لاش ہے، شبیہ مصطفیٰ کی لاش ہے. انتہائی مشکل امتحان، جناب خلیل علیہ السلام سے بھی زیادہ مشکل. جب ان پر بیٹے کی لاش اٹھانے کا وقت آیا تھا تو بیٹا سامنے مسکرا رہا تھا اور میڈھا ذبح ہو چکا تھا، مگر امام علی مقام کے سامنے جوان بیٹا خون میں لت پت پڑا ہے. کس قدر شدید آزمائش کی گھڑی ہے. صبر کے دامن کو بھی داغدار ہونے سے بچانا ہے اور شبیہ مصطفیٰ کی لاش کو بھی اٹھانا ہے. جوان بیٹے کی میت کو اٹھانا، امنگ اور آرزوؤں کے جنازے کو اٹھانا. کیسے اٹھاتے؟ کمر تو ٹوٹ چکی تھی، کمائی تو لٹ چکی تھی، ارمان تو اجڑ چکے تھے، جان تو نکل چکی تھی، زور تو ختم ہو چکا تھا. زینب کے گھر کی روشنی تو شام کے اندھیرے نے چھین لی تھی. قوت تھی جس کی دل کو اسی کا ہے دل پہ داغ. جو گھر کی روشنی تھا وہ بجھ گیا چراغ. دستے علم سے جیب قبا تار تار ہے، ٹوٹی ہوئی کمر ہے، کلیجہ فگار ہے. امام علی مقام کے دل پر گزرنے والی کیفیت کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ گھر جس شکستہ دل کا لٹے اس سے پوچھئے، اکبر سا لال جس کا چھٹے اس سے پوچھئے. 18 سال جس بوٹے کو آرزوؤں کا پانی دے کر پالا تھا وہ تو کٹ چکا تھا. جسے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا وہ اساتوں ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا. آنکھوں کا نور چھن چکا تھا. بینائی کیسے کم نہ ہوتی. راحت جاں نے تو دم توڑ دیا تھا، راحت کہاں سے آتی. تصویر مصطفیٰ تو خون میں ڈوبی ہوئی ہے، دنیا اندھیر کیوں نہ ہوتی. بہر کہف، قافلہ سالار عشق، مرکز پرکار عشق، امتحان گاہ عشق میں اپنی آرزوؤں کا لاشا اٹھانے کے لیے آگے بڑھے اور جھک کر کبھی کی آہ کبھی دل کو سنبھالا. بسمل نے تڑپتے ہوئے بسمل کو سنبھالا اور پھر پیکر صبر و رضا مجسمہ تسلیم و استقامت نے جوان بیٹے کی خاک و خون میں لتھڑی ہوئی لاش کو کندھوں پر اٹھا لیا. اٹھایا نہ جاتا تھا. بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہی میرا یہ نذرانہ قبول فرما لے. حسین کے گھر میں سب سے پیاری چیز یہی تھی. جو بسد عجز و خلوص پیش کر رہا ہوں. یا اللہ تو نے مجھ سے امانتیں مانگی تھی، میں واپس کر رہا ہوں. میرا نام ابینوں میں لکھ دینا. اے حکم الحاکمین، مجھے میرے نانا کے حضور سرخرو کر دینا. یا اللہ میری ماں فاطمہ کی ردائے صبر پر داغ نہ آنے دینا. یا اللہ مجھے اور بھی صبر و استقامت عطا فرما. یہ دعا کرتے ہوئے شہیدوں کے سردار لاشا علی اکبر کو لے کر پاک دامنوں کے خیمے کے اندر پہنچ جاتے ہیں. جو لاش اکبر دی خیمے چھائی، سکینہ نے رو رو کے پائی دہائی. ہٹو اگو مینوں ویکھن تے دیو، کیویں سرے لا کے میرا ویر آ گیا ہے. تک ویرن دے لاشے تائی تڑپ گئی ہمشیرہ، ایک تے گل اخیری کر لے پین لٹی دیا ویرا. جناب سکینہ بھائی کی لاش سے چمٹ جاتی ہے اور بھائی کی لاش سے مل مل کر چہرہ خون آلودہ کر دیتی ہے. جناب ام لیلہ نے جوان بیٹے کا لاشا دیکھا تو کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بے ہوش ہو گئی. جناب زینب بھتیجے کی لاش پر گری اور فریاد و فغاں کر رہی ہے.
جناب شہر بہنو الگ تڑپ رہی ہے. بیمار عابد کو بخار کی تیزی اور شدت پیاس نے بے ہوش کر رکھا ہے. پاک دامنوں کی درد و الم میں ڈوبی ہوئی فریاد نے بے ہوشی کے جال کو توڑ دیا. بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور جوان بھائی کا لاشا دیکھا تو ہائے اکبر کہہ کر تڑپنے لگی. امام علی مقام علیہ السلام نے آگے بڑھ کر تسلی دی. جناب زین العابدین نے باپ کی طرف دیکھا تو آنسو آ گئے. سرخ آنسو بالکل خون کے قطرے. یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کلیجہ کٹ کٹ کر آنکھوں کے راستے بہنے لگا ہو. امام علی مقام نے دستار کے پلڑے میں بیٹے کے آنسو جذب کیے تو کپڑے پر بھی جناب سجاد کے آنسوؤں کے سرخ دھبے آ گئے. خدا ہی جانتا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے بیٹے کی آنکھوں سے بہنے والے خون کا صدمہ کس طرح برداشت کیا ہوگا. آپ نے بیٹے کو سہارا دے کر لٹایا اور پاک دامنوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور علی اکبر کی لاش کو دفن کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا رب کسی کا نخل تمنا قلم نہ ہو. یا رب کسی کا نخل تمنا کا قلم نہ ہو. سب دکھ ہوں پر فراق پسر کا علم نہ ہو. جی سامنے محترم، اس کے بعد کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیے گا کل کے پروگرام میں. اسی کے